अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक आपकी ज़ात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें और बहुत सारी आपसे जो रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें अपना कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत सारे लोगों ने इसको सब्सक्राइब तो किया है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो वो ज़रूर करें। कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से शुरू कर लेते हैं। हवेलियाँ जो कि बाग और हवेलियाँ पूंछ ज़िला में हैं और पूंछ ज़िला की जो 11 नशिस्तें हैं, उस पे जो इलेक्शन है वो होना है जी 7 तारीख को और 9 तारीख को, सॉरी 9 तारीख को वो इलेक्शन वहाँ पे होना है। कुछ हलके जो हैं वहाँ पे ये सोचा जा रहा है या कहा जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि वहाँ पे एक आध हलका छोड़कर तमाम जगहों पर पुरसकून माहौल में इलेक्शन हो जाएँ। इंतशार पसंद चाहेंगे और उनके साथ एक जमात है जो अपने आप को तो बड़ी बहुत बड़ी कुर्बानियों वाली सियासी जमात समझती है, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल ऐसी नहीं है। मैं हैरान परेशान हूँ कि इतनी बड़ी जमात और इतनी बड़ी जमात के लीडर होके जिस किस्म की वो मतलब कि हरकतें कर रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि वो भी वहाँ पर कोई गेम बारीक बारीक वारदात। अब जब उनसे वोट नहीं पड़ रहा है, लोग उनके ज़ाहिर है कुछ जब किया ना हो तो फिर लोग वोट क्यों डालेंगे आपको? वो सिंध की हालत देखकर और जो पिछले 1 साल से हुकूमत कश्मीर थी उसी पार्टी की, उनको देखकर लोगों ने बड़ी बुरी तरह रिजेक्ट किया है उनको और वो इस बुरे रिजेक्ट में फिर अब वोटों के ज़रिए नहीं तो फिर वो वहाँ की जो इंतशार कमेटी है, उसके साथ मिलकर उल्टी गेम शुरू कर दिया। लेकिन मैंने देखा कि हवेलियाँ में मोहसिन अज़ीज़ साहब जो हैं उनका जलसा देखा और मुझे देखकर ख़्याल आया क्या ये जलसा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का है? या फिर क्या ये जलसा जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का है? तो फिर पता लगा कि नहीं यहाँ पर ना तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब गए हैं और ना ही मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा गई हैं, बल्कि ये उनके एक वर्कर का एक जो कैंडिडेट है मोहसिन अज़ीज़ है उसका जलसा है। क्या कमाल जलसा, क्या बड़ा जलसा और ये वही जलसा है हवेलियाँ में जहाँ पे पिछले इलेक्शन में मरियम नवाज़ ने अपने हाथ के इशारे से लोगों को चुप करवाया था और अपने दोनों हाथों के इशारे से आपको याद होगा लोगों लोगों ने शोर बुलंद किया था। तो हवेलियाँ की जो अवाम है, वो कितनी जमहूरियत पसंद है, वोट पर कितना यकीन रखती है, इस जलसे से देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला 11 में से 7 से 8 सीटें जो हैं जी है इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर विन करेगी। जितनी सीटों पर इलेक्शन होगा एवरेज इंशाअल्लाह 80% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएगी क्योंकि इस वक़्त लोगों ने फैसला कर लिया है कि उन्हें मरियम नवाज़ का पंजाब चाहिए और वो कश्मीर की तरह कश्मीर में मरियम नवाज़ का पंजाब चाहिए। मतलब कश्मीर के अंदर वही तरक्की चाहिए, कश्मीर के अंदर वो तमाम चीज़ें चाहिए जो इस वक़्त मरियम नवाज़ पंजाब में लेके चल रही हैं और सबसे बड़ी बात है उन्हें अपना महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म चाहिए कश्मीर का क्योंकि वो वादा करके गए हैं कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती है, तो वज़ीर-ए-आज़म खुद बनेंगे, मतलब जो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा उसकी कारकर्दगी खुद देखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये नवीद भी आपको सुनाएँगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पूंछ डिवीज़न में भी तमाम अंदाज़े गलत साबित कर दिए। पाकिस्तान न सिर्फ़ खित्ते को बल्कि दुनिया को मुसलसल हैरान और परेशान कर रहा है, सरप्राइज़ दे रहा है और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, जो अब होने जा रही है। बात अब मुस्लिम नेटो की जानब बढ़ रही है। सऊदी फ़ौज के ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का आज सरबराही में इजलास हो रहा है, जिसमें तीनों मुल्क के दरमियान मुश्तरका दफ़ाई मुआहदे पर दस्तखत किए जाएँगे। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दफ़ाई मुआहदे पर दस्तखत आज जद्दा में किए जाएँगे। इस मुआहदे पर काफ़ी अरसे से गौर किया जा रहा था, ताहम खित्ते में हालिया पेशरफ्त ने इस अमल को तेज़ कर दिया है। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर और रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जद्दा में आज अहम मुलाकात करेंगे। याद रहे कि सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर जद्दा पहुंच चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इलाकाई अमन, सफारती ताउन, मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग़ के लिए दौरा अहम है और पाकिस्तान मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के खात्मे और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। तर्जमान के मुताबिक पाकिस्तान को उम्मीद है कि अबनाए हरमज़ पर इत्तफ़ाक़ राय से इस्लामाबाद मफ़ाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ेगा और ईरान अमरीका मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। इस वक़्त जो सऊदी अरब फील्ड मार्शल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस दौरे पर मौजूद हैं। अब देखें ये एक बहुत बड़ी ताकत है। पहले सऊदी अरब का दफ़ाई मुआहदा हुआ और फिर उसके बाद जो है वो अगर इसमें तुर्की भी आता है और आप देख लीजिएगा फिर इसके बाद इसके अंदर कतर भी आएगा और फिर दूसरे मुस्लिम ममालिक आएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता जो मैं और आप सोच रहे हैं, ये चीज़ें उसी तरफ जाएँगी और ये ज़रूरी भी हैं।
دیکھیں یہاں پر باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے نا، مطلب کہ آگے جا کے جب ایک بڑا اتحاد بنے گا تو انشاءاللہ اس میں بہتری کرے گی۔ اس وقت جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ویڈیو وائرل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھر کے اندر جائیں گے، جو اللہ کے گھر کے اندر جا کے نفل پڑھیں گے، جو اللہ کے گھر کے اندر جا کے جسے عبادت کریں گے، جہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کی فیملی، جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے عبادت کی ہے۔ حضرت علی کی تو ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ یہاں پر جو ویڈیو وائرل ہے اس میں سعودی عرب میں جو فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب عمرہ ادائیگی اور خانہ کعبہ کے اندر جو جاتے ہوئے ہیں وہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جس میں وزیر اعظم شہباز صاحب آگے ہیں اور ان کا جو ہے بازو پکڑا ہوا ہے فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر نے۔ تو یہ جو بازو پکڑا ہوا ہے نا، یہ اسی طرح بازو پکڑ کر جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور اسی بازو کو پکڑ کر ایک دوسرے کا بازو پکڑ کر ایک دوسرے کی طاقت بن کر وہ پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں، وہ پاکستان کی ترقی کو آگے لے کے جا رہے ہیں، پاکستان میں امن اور سکون کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ باوجود اس کے پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ دونوں بہادر بیٹے ہمت نہیں ہارے۔ درمیان میں بہت سارے نظام ختم کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، نظام کو بسیدہ بھی قرار دے رہے ہیں، نظام جو ہے وہ کلیپس کر گیا بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمیں پیغام ملتا ہے، جو ہمیں میسج ملتا ہے، اور میری نظر میں یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی جگہ پہ آس لگائے بیٹھے ہیں، چاہے وہ تو کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہوں، چاہے وہ یوٹیوبر ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، کہ جس طرح شہباز شریف صاحب کا بازو پکڑ کر سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ یہ ایک پیغام ہے تمام طاقتوں کو کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک پیج پر ہیں، اور پاکستان کے لیے ہم ہمیشہ ایک پیج پر رہیں گے۔ ادھر پی ٹی آئی سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہضم نہیں ہو رہی، اب ایک اور لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا، لیکن لانگ مارچ سے قبل ہی پی ٹی آئی آپس میں لڑائی جھگڑوں میں مصروف ہے۔ لانگ مارچ سے قبل پی ٹی آئی آپس میں ہی پھٹ پڑی ہے۔ پہلے علیمہ خان نے سہیل افریدی کی کال کو مسترد کیا، اب شفیع جان نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا اور شہباز گل پر وار کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جناب شفیع جان نے کہا ہے کہ شہباز گل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دو جو موبائل ہیں وہ اس نے چوری کیے، اور جاسوسی والا فون جو ہے وہ عمران خان کو دے دیا۔ مطلب پہلے تو عمران خان صاحب کے جو دو فون ہیں نا وہ چوری کیے، اور چوری کر کے وہ فون جو ہیں اس کے اندر جو ڈیٹا ویٹا ہے وہ اپنے مالکوں کو دیا جن کے لیے شہباز گل صاحب کام کرتے تھے، اور پھر ایک جاسوسی والا فون جو ہے وہ لا کر عمران خان کو دیا گیا۔ پہلے فون چوری کیا، اور پھر ایک ظاہر ہے عمران خان صاحب نے کہا ہوگا کہ گل صاحب ہن فون میں کڈو لیا ہو کدھروں، خاص تو گل صاحب نے وہ فون جو اس کو انہوں نے دیا جن کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے ڈیوائس میں ایسے سسٹم لگے ہوتے ہیں کہ آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے بھی جاری ہوتی ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ دھوکے میں آ گئے، اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ فون یوز کیا جس کی وجہ سے ان کی جاسوسی ہوتی رہی۔ عمران خان نے شہباز گل کو زمان پارک میں بند کر دیا تھا، پھر بعد میں عہدے سے بھی ہٹا دیا تھا۔ اب یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ شہباز گل کو زمان پارک میں کمرے میں بند کر دیا تھا کہ اس کو اندر رکھے، اس کو باہر نہیں آنے دینا، اور بعد میں وہ جو چیف سیکیورٹی آفیسر تھے نا وہاں سے ان کو فارغ بھی کر دیا تھا۔ شہباز گل امریکہ نہیں ایسے نہیں چلا گیا، شہباز گل نے سروس پوری دی، عمران خان کی پیٹھ میں پورا چھرا گھونپا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ شہباز گل کو یہاں سے نکلوانے میں ان کا ہاتھ ہے، جو شہباز گل کو یہاں پر لے کے آئے تھے، اور لانے والوں کو انہوں نے پوری سروس دی اور عمران خان کی پوری جاسوسی کی، اسی لیے اس کو امریکہ روانہ کر دیا گیا۔ اب گل صاحب جو ہیں وہ شفیع جان صاحب کو جواب دیں گے، لیکن فی الحال شفیع جان نے شہباز گل، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ موبائل چوری کرنا اور جاسوسی کرنا اور یہ کسی کا اور ہونا، یہ پہلے بھی الزام جو ہے وہ شہباز گل صاحب پر لگتے رہے ہیں۔ سہیل افریدی نے 27 ستمبر کو لانگ مارچ کی کال دی ہے، ابھی کال کی تاریخ تو بہت دور ہے، اس سے قبل ہی پی ٹی آئی میں اختلافات جو ہیں وہ بہت حد تک بڑھ چکے ہیں۔ علیمہ خان سہیل افریدی کی لانگ مارچ کے لیے 1.5 ماہ بعد 27 سپتمبر کی تاریخ دینے پر جو ہے وہ کافی ناخوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اتنا انتظار کیوں کروایا لیا، 27 مارچ تک کون سی آپ نے ایسے ڈنڈوں کو تیل لگانا ہے، 27 مارچ تک کون سی آپ نے بندوقیں دینی ہے تیار ہونے کے لیے، کیوں 27 مارچ آپ نے تاریخ دی ہے؟ آپ 2 دن بعد یا 3 دن بعد 14 اگست کو ڈیٹ دے دیتے کہ ہم 14 اگست کو اسلام آباد جا رہے ہیں۔ مطلب ورکروں کو آپ جو ہے وہ ایک نئی جسے کہتے ہیں ٹرک کی بتی پیچھے لگا رہے ہیں، حالانکہ جس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بات ٹھیک ہے علیمہ خان صاحبہ کی، لیکن علیمہ خان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں یہ بھی شہباز گل ہے، یہ بھی مشن پر ہے، ان کو بھی چسکا لگ گیا ہوا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، دیسی مرغی بقول آپ وہ کھا رہا ہے، بیوی سے وہ مل رہا ہے، تو اس لیے وہ خوش ہے کہ اس کا جو استاد ہے وہ اندر اپنا کام کر رہا ہے، اور جو شاگرد سہیل افریدی وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ مقصد اس کا بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہرگز نہیں ہے۔
اچھا جی، ویژن ایسا ہوتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے نا، وہ لیڈر کے جو کام ہے وہ نظر آتے ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مونسون کا سلسلہ ختم ہوتے ہی پنجاب کے ہر شہر میں خستہ حال اور خطرناک عمارتوں کا جامع سروے کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کی جلد تکمیل اور منصوبوں کے نتائج جانچنے کے لیے کیس اسٹڈی کرانے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور پنجاب بھر کے تمام ڈپٹی کمشنر نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے 29 شہروں میں زیر زمین واٹر سٹوریج ٹینک مکمل طور پر فعال ہو چکے ہیں۔ یہ 29 شہر ہیں، 29 شہر۔ اچھا جی، جبکہ مزید 21 شہروں میں سیوریج جو سٹوریج ٹینکس ہیں ان کی تعمیر جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سیوریج اور ڈرینج منصوبوں کی امپیکٹ اسٹڈی کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے عوامی فیڈ بیک مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف شہروں میں نئے سیوریج سسٹم کے تنصیب کے بعد نکاسی آپ کی صورتحال میں واضح بہتری آئے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مونسون کے دوران بہترین کارکردگی پر ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر واسا اور ستھرا پنجاب کی ٹیموں کو سراہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے باغبان گورا کے سانحے کے دوران 27 گھنٹے تک موقع پر موجود رہنے اور آخری شہری کو ملبے سے نکالنے تک ریسکیو سرگرمیوں کی نگرانی کرنے پر ڈی سی لاہور کیپٹن علی اجاز کو بھی شاباش دی ہے اور گجرانوالہ میں ریکارڈ بارش کے باوجود 6 گھنٹے میں بھی کم وقت میں نکاسی آب مکمل کرنے پر وزیر اعلیٰ نے ڈی سی گجرانوالہ نوید احمد شیخ کی کارکردگی کو بھی سراہا ہے۔ یہ بڑی اچھی ہے، اگر آپ کے آفیسر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو اس طرح سے شاباش دینا میرا خیال میں بڑا ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے۔ کل ایک ڈی سی صاحب ہیں، انہوں نے ایک میسج سینڈ کیا جن کو میڈم سی ایم صاحبہ نے میسج سینڈ کیا، آف کورس اپنے ڈی سی صاحبان والے گروپ میں کیا ہوگا کہ ویل ڈن ڈی سی، میں ان کا نام نہیں لے رہا شاید پرائیویسی نہ ہو، کہ آپ نے کمال کا کام کیا ہے۔ لیکن یہ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں، اور دیکھیں نا، مطلب کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مظفر گڑھ کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، مجھے جہلم، کھاریاں، یا پھر مجھے آگے دینا، یا پھر اس کے بعد راول پنڈی، اس سے آگے گجرات، گجرانوالہ میرے منہ سے ہمیشہ نکلتا رہا، لیکن اب میرے منہ سے جو نکلتا ہے وہ مظفر گڑھ نکلتا ہے، یا پھر وہ راجن پور نکلتا ہے، یا پھر وہ لیا نکلتا ہے، یا پھر وہ رحیم یار خان نکلتا ہے۔ اب دیکھیں مظفر گڑھ کے ڈی سی صاحب جو ہیں کیا کمال کے انسان ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنی ایک فوڈ اسٹریٹ دکھائی جس کے اندر ہر چیز لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اور وہ لکڑی تھی وہ جو جنگلات کے محکمے کے یا مختلف سرکاری رہائشوں پہ درخت گرتے ہیں تو اس کو ظاہر ہے وہ ٹچ نہیں کر سکتے، اٹھا کے پھینکتے رہتے ہیں۔ وہ تمام لکڑی استعمال کی، اب وہ اپنا آرا خرید رہے ہیں کہ آرا خرید کر جہاں پر ضرورت ہوگی سڑکوں پر آگے پیچھے لکڑی کی چیزیں بنانے کے لیے ہم بنائیں گے۔ اسی طرح لیا کو آپ دیکھ لیں، لیا کے جو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے لیا کو واقعی یورو بنا دیا۔ ڈوگر صاحب ہیں، لیا میں ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انہوں نے لیا میں جو بہت خوبصورت چیز ہے وہ ہے، اب ظاہر ہے ہماری جینزی ہے، ینگ بچے ہیں، ان کے لیے جو کھیلوں کے میدان سجائے ہیں، سڑکیں خوبصورت کی ہیں، بازار بنائے ہیں، میں کہتا ہوں کیا بات ہے۔ رحیم یار خان میں ذہین انور جپا صاحب ہیں، وہ کچے کا علاقہ جہاں پر پچھلے 15-20 سال سے ادارے جاتے ہوئے گھبراتے تھے، فوج جاتی بھی گھبراتی تھی، مطلب رینجر کو طلب کرنا پڑتا تھا، فوج کو بلانا پڑتا تھا، وہاں پہ اسکول، کالجز اور فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں۔ اور یہ صرف نہیں وہاں پہ کروا رہے ہیں، میں نے دیکھا ذہین انور جپا صاحب خود وہاں پہ موجود ہیں، وہ وہ جو فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ ہے کرکٹ کا، اس کا افتتاح کرنے پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح آپ راجن پور کو دیکھ لیں، اسی طرح تو مریم نواز صاحبہ کی جب وہ کیا کہتے تھے کہ اگر کپتان اچھا ہو تو ٹیم خود بخود ڈلیور کرتی ہے، تو یہاں پہ جو کپتان اچھا ہے اور ٹیم جو وہ ڈلیور کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام لوگوں کو 36 کے 37 جتنے بھی اضلاع ہیں تمام کے ڈی سی اور اے سی صاحبان کو ہمت اور حوصلہ دے۔ اگر ان کی لیڈر کام کر رہی ہیں، اور اگر ان کی لیڈر چاہتی ہیں کہ پنجاب کا نقشہ تبدیل ہو اور آپ ساتھ کھڑے ہو گئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 2.5 سال میں آپ لوگوں نے نقشہ تبدیل کر دیا۔ اب آپ ایک ایسا نقشہ بنانے جا رہے ہیں کہ 100 سال بعد لوگ آپ کا نام لے کر مثالیں دیں گے کہ یہاں پر فلاں وزیر اعلیٰ تھا، فلاں ڈی سی تھا اور فلاں اے سی تھا جنہوں نے اس شہر کی حالت سنواری۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔